पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर कमी, नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 275 रुपये 41 पैसे हो गई। लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल में 3 रुपये 26 पैसे फ़ी लीटर की कमी, नई कीमत 181 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर हो गई। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। पाक फौज ने अफगान तालिबान और खवारिज के दांत खट्टे कर दिए, हर महाज पर हमला नाकाम बनाया, दहशत गर्दों को भगाया। यूब और चमन सेक्टर में मुतादिद पोस्टें और खवारिज की पनाहगाहें मुकम्मल तबाह, 15 से 20 अफगान तालिबान मारे गए। ISPR का कहना है सुबह सवेरे 4 मकामात पर हमला किया गया। फितना खवारिज ने पाक अफगान बाब दोस्ती को भी अपनी तरफ से उड़ाया। मौसर जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान पसपा होने पर मजबूर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कंधार और काबुल में तालिबान खवारिज के ठिकानों को ताक कर निशाना बनाया गया। काबिज अफगान तालिबान की बटालियन हेडक्वार्टर्स नंबर 4 और 8, बॉर्डर ब्रिगेड 5 को निशाना बनाया गया। अहदाफ शहरी आबादी से दूर थे। कार्रवाई पेशा वराना महारत का सबूत है। काबुल में फितना खवारिज के मरकज़ और क़यादत को निशाना बनाया गया। नोशकी सेक्टर के गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक 200 से ज़ायद तालिबान और उनके मुआविन दहशतगर्द हलाक हुए। वीडियो में देखा जा सकता है अफगानिस्तान की हुदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़े गजनाली पोस्ट तबाह की गई। गुज़श्ता शब कुरम सेक्टर पर भी हमले की कोशिश नाकाम बनाई गई। फितना खवारिज के 25 से 30 जंगजू मारे गए। अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक अमले समेत तबाह। पाक फौज से मार खाई तो दी सीज़ फायर की दुहाई। अफगान तालिबान रजीम घुटने टेकने पर मजबूर। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान 48 घंटे के लिए जंगबंदी हो गई। वजारत ख़ारिजा ने बताया तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर आज शाम 6 बजे से आर्जी जंगबंदी का फैसला किया गया। इस दौरान दोनों अतराफ से तामीरी बातचीत होगी। बातचीत के जरिए पेचीदा मसले का मस्बत हल निकालने की मुखलिसाना कोशिश की जाएगी। पाकिस्तानी चौकी और हथियार कब्जे में लेने का दावा महज प्रोपेगेंडा है। अफगान तालिबान की जानिब से सोशल मीडिया पर पाक फौज के हथियार कब्जे में लेने की वीडियो मनगढ़ंत है। सिक्योरिटी ज़राए ने पाक अफगान दोस्ती गेट तबाह करने का अफगान तालिबान का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। वीडियो में पाक अफगान दोस्ती गेट को ठीक हालत में देखा जा सकता है। अफगान तालिबान के तर्जुमान का पाक फौज के टैंकों पर कब्जे का दावा भी झूठा निकला। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है एक वीडियो में तासुर दिया गया कि T-55 टैंक पाक फौज से छीना गया, जबकि रूसी साख्ता टैंक अफगान तालिबान के ज़ेर इस्तेमाल है। पाक फौज की मुहम्मद में बर वक्त कार्रवाई, तश्कील में आने वाले 30 खवारिज जहन्नम वासिल। भरपूर जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान फितना खवारिज पर इन्हिसार करने पर मजबूर हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है तश्कील भेजने का मकसद सरहदी इलाके तुर्कमानजई से दरअंदाजी के जरिए दहशत गर्दी फैलाना था। ऑपरेशन जारी है। मजीद खवारिज के जहन्नम वासिल होने की इत्तलात। अबाखेल शुमाली वजीरिस्तान में भी पाक फौज की कामयाब कार्रवाई, 7 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाक फौज ने 14 अक्टूबर को दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। कुछ दोस्त मुल्कों की मुदाखलत पर 48 घंटे का सीज़ फायर हुआ है। लगता नहीं ये सीज़ फायर ज़्यादा देर निकाल पाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगानिस्तान सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। अफगान तालिबान जो टैंक दिखा रहे हैं इस तर्ज का टैंक पाकिस्तान के पास नहीं। अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। भारत के चमचे भी वही झूठ बोल रहे हैं जो भारत बोलकर मार खा चुका है। जंग को बढ़ाया गया तो अपनी पूरी ताकत से जवाब देंगे।
صدر مملکت آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات، افغان طالبان کی اشتعال انگیز کارروائیوں پر تفصیلی گفتگو، پاک فوج کے مؤثر اور بھرپور جواب پر صدر زرداری کا اظہار اطمینان، کہا پاکستان اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا، ملکی دفاع کے لیے پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے، پاک فوج کی بہادری، استعداد اور تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ فیلڈ مارشل نے صدر مملکت کو مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی، ملک کی داخلی خارجی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کی بھی افغان سرزمین سے حملوں کی شدید مذمت، حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا ملکی سالمیت کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ صدر زرداری سے وزیر اعظم کی ملاقات کی اندرونی کہانی، صدر مملکت کا پنجاب حکومت کے رویے پر افسوس کا اظہار، وزیر اعظم کی صدر کو پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ ذرائع نے بتایا صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ملاقات میں سیاسی امور پر گفتگو ہوئی۔ صدر مملکت نے کہا پیپلز پارٹی بلیک میلنگ نہیں، رواداری کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ حالیہ کشیدگی کے دوران لیگی قیادت کی خاموشی پر دکھ ہوا، لیگی قیادت کو سیاسی کشیدگی کا نوٹس لے کر مداخلت کرنی چاہیے تھی۔ وزیر اعظم نے پنجاب حکومت کے بارے میں قیادت سے بات چیت کی یقین دہانی کرائی۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے پنجاب حکومت نے بلاول ہاؤس لاہور سے سیکیورٹی واپس لے لی، 2 دن سے بلاول ہاؤس لاہور میں پنجاب پولیس کا کوئی اہلکار موجود نہیں۔ وزیر مملکت پنجاب، وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں بلاول ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی واپس نہیں لی، سیکیورٹی معمول کے مطابق موجود ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا پر بیان دیا، کہا سیکیورٹی واپس لینے کی خبریں من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب کی وزیر اطلاعات اور سینئر وزیر کے دعووں کی نفی کر دی، بلاول ہاؤس کی فوٹیج جاری کر دی۔ جیالوں نے بلاول ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی خود سنبھال لی۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے ڈنڈے تھام رکھے ہیں۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن گئے، حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی۔ فیصل کریم کنڈی نے سہیل آفریدی سے حلف لیا، کارکنوں کی بڑی تعداد تقریب میں موجود تھی۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی سہیل آفریدی کو مبارکباد۔ میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پیپلز پارٹی کا بھی شکریہ ادا کیا، کہا بلاول بھٹو کا شکریہ، انہوں نے گورنر کو حلف لینے کے لیے بروقت خیبر پختونخوا بھیجا۔ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج اڈیالہ جیل راولپنڈی جانے کا فیصلہ کر چکے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات متوقع۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے دورے سے متعلق وزارت داخلہ کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ پاکستان کا ٹیسٹ چیمپئن شپ کا کامیاب آغاز، لاہور ٹیسٹ میں ورلڈ چیمپئن جنوبی افریقہ کو 93 رن سے ہرا دیا۔ 277 رنز کے تعاقب میں مہمان ٹیم 183 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پروٹیاز پاکستانی اسپنرز کے آگے بے بس، دوسری اننگز میں نعمان علی 4، ساجد نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ سپن وکٹ پر فاسٹ بالر شاہین آفریدی کی شاندار بالنگ، 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ میچ میں نعمان علی کی 10 وکٹیں بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ نعمان علی نے لیجنڈ اسپنر عبدالقادر کا 37 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ لگاتار 5 میچوں میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ 46 وکٹیں لینے والے بالر بن گئے۔ کپتان شان مسعود نے بتایا شاہین نے کہا تھا وہ میچ بدل دے گا اور اس نے کر دکھایا۔ فاسٹ بالرز کو ختم نہیں کر رہے، کنڈیشن کے مطابق استعمال کر رہے ہیں۔ کراچی میں ناردرن بائی پاس پر افغان بستی میں شدید ہنگامہ آرائی، مشتعل افراد کا پولیس اور مشینری پر پتھراؤ، پولیس نے کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔
مشتعل افراد نے گھروں کو مسمار کرنے سے روکا۔ ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ نے کہا آج آپریشن میں 300 سے زائد غیر قانونی مکانات اور دکانوں کو مسمار کیا گیا۔ پولیس کو کچھ مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن ہم اپنا ٹاسک پورا کریں گے۔ کل صبح دوبارہ آپریشن شروع کیا جائے گا جو کچھ روز تک جاری رہے گا۔ کسی کو بھی سرکاری اراضی پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ میں موم بتی کے گودام میں آگ نے 25 گھروں کو لپیٹ میں لے لیا۔ آئل کے گودام تک آگ پہنچی تو آئل کے ڈرم گلی میں انڈیل دیے گئے۔ آگ پر 10 فائر ٹینڈرز کی مدد سے قابو پایا گیا۔ آگ لگنے سے بچوں اور خاتون سمیت 6 افراد زخمی ہوئے۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع۔ ایف بی آر نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ 31 اکتوبر تک بڑھا دی۔ ایف بی آر کا کہنا ہے تاجروں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی درخواست پر توسیع کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے 30 ستمبر کو بھی 15 روز کی توسیع کی گئی تھی۔ پاکستان کا بھارتی عسکری قیادت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات پر شدید تشویش کا اظہار۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے بہار اور مغربی بنگال کے انتخابات کے موقع پر بے بنیاد اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جوہری ریاست بھارت کی عسکری قیادت کے سیاسی اور غیر ذمہ دارانہ بیانات افسوسناک ہیں جو جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہندوستانی قیادت بالی ووڈ طرز کے اسکرپٹ بنا کر من پسند تاریخ لکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھارت کو مارکہ حق میں فیصلہ کن شکست ہوئی۔ بھارت کا جھوٹ بری طرح بے نقاب ہو چکا۔ بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے پڑوسیوں کو نقصان پہنچانے کی مہم جوئی کر رہا ہے۔ بھارتی افواج اور سیاسی آقاؤں کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہر جارحیت کا فوری اور پوری قوت سے جواب دیا جائے گا جس سے آئندہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ افغان طالبان کے وزیر خارجہ کا بھارت میں استقبالیہ۔ نغمہ نے کہا جاوید اختر کا اظہار برہمی، مودی سرکار پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا سفید فاموں کے خلاف اقدامات پر جنوبی افریقہ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں لیکن خواتین کو حقوق نہ دینے والے افغانستان کا نہیں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ افغانستان پاکستان کا مخالف ہے۔ اپنے ملک کے اس رویے پر شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف بیانات دینے والے ان کو ہی عزت دے رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں دہشت گردی کو فروغ دیا۔ اسرائیل جارحیت سے باز نہ آیا۔ شمالی غزہ میں ٹینک سے گولہ باری، متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے اب تک رفح کراسنگ بھی نہیں کھولی۔ مختلف راستوں سے 600 کے بجائے صرف 300 ٹرکوں کو داخلے کی اجازت دی۔ غزہ کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے اسرائیل سرجنز کو غزہ داخل نہیں ہونے دے رہا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملبے سے مزید 44 فلسطینیوں کی لاشیں ملیں جبکہ 29 زخمیوں کو ہسپتال لایا گیا۔ ٹی ایل پی کے پرتشدد احتجاج کے منتظمین کی نشاندہی، فہرستیں تیار، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل ڈیٹا فراہم کر دیا گیا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے جیو فینسنگ سے ملک گیر نیٹ ورک اور کمانڈ پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی۔ کال ڈیٹا ریکارڈ سے ماسٹر مائنڈز اور مرکزی کردار سامنے آ گئے۔ فائنانسرز اور سہولت کاروں کی فہرستیں بھی تیار کر لی گئیں۔ املاک جلانے والوں کی ویڈیوز کی مدد سے چہرے شناخت کر لیے گئے۔ مشتبہ فنڈنگ کی بھی چھان بین جاری، بینکاری ریکارڈ محفوظ کر لیا گیا۔ امن خراب کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی بنا لی گئی۔ ٹی ایل پی کے پرتشدد مظاہرین کے خلاف پولیس کے چھاپے، مجموعی طور پر 2716 مظاہرین گرفتار۔ ملزمان کے خلاف پنجاب بھر کے تھانوں میں 76 مقدمات درج۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی 74 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آغا سراج درانی کئی روز سے کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ نماز جنازہ گڑھی یاسین میں ادا کر دی گئی۔ صدر اور وزیر اعظم کا اظہار افسوس، مرحوم کی سیاسی اور عوامی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری، گورنر سندھ کامران ٹسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے بھی آغا سراج درانی کی سیاسی، پارلیمانی
اور عوامی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز 19 اکتوبر تک جاری رہنے والی مہم کے دوران 4.5 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے جائیں گے۔ NCOC کے مطابق بچوں کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے وائٹامن A کی اضافی خوراک بھی دی جا رہی ہے۔ پاکستان میں جین زی تعلیمی جمہوری انقلاب لائے گی، یہ نوجوان ملک کا قرضہ اتار سکتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ملتان میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ کے امیدواروں سے خطاب، کہا فری لانسرز موجود ہیں لیکن پیمنٹ ٹرانسفر کا ذریعہ نہیں، یہ ہمارا المیہ ہے، لوگ مجبور ہو کر باہر چلے جاتے ہیں اور زر مبادلہ کا نقصان ہوتا ہے۔ کہا کامیاب ہونے والوں کو فری IT اور دیگر کورس کرائیں گے، آپ ہمارے معیار پر پورا اترے تو ڈگری پروگرام اور انٹرنیشنل اسکالرشپ دلوائیں گے۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان کی بدقسمتی، کولمبو میں بارش انگلینڈ کے خلاف تاریخی جیت کے آڑے آ گئی۔ قومی ٹیم شاندار کھیل کے باوجود جیت نہ سکی، میچ بارش کی نظر، دونوں ٹیموں کو ایک پوائنٹ دے دیا گیا۔ DLS قانون کے تحت پاکستان کو 31 اوور میں 113 رنز کا ہدف ملا تھا، پاکستان نے صرف 6.4 اوور میں بغیر کسی نقصان کے 34 رنز بنا لیے تھے۔ بارش سے متاثرہ میچ میں قومی بالرز نے زبردست پرفارمنس دی، انگلینڈ کو 31 اوور میں 9 وکٹ پر 133 رنز تک محدود رکھا۔ کپتان فاطمہ ثنا نے 4، سعدیہ اقبال نے 2 وکٹ حاصل کی۔